अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा स्वल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्तक़बाल है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम मकारिमुल अख़लाक़ में, जहाँ हम अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं माशरे में दम तोड़ती हुई अखलाकियात में एक नई ज़िंदगी, एक नई रूह डालने की। आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो शायद इतना आम है कि हम बचपन से इस लफ्ज़ के बारे में सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम में से किसी से पूछा जाए कि इस लफ्ज़ की हकीकत क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, तो शायद ही कोई इन एहसासात को, इन ख़यालात को अल्फाज में पिरो सकेगा। इसीलिए हमने ज़रूरी समझा कि इस पर गुफ्तगू की जाए और इस गुफ्तगू में आली जनाब मौलाना कमाल अहमद खां साहब क़िबला हमारा साथ देंगे। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं। सलाम अलैकुम मौलाना साहब। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, जैसा मैंने कहा कि हम बचपन से जो है वो सब्र सुनते चले आते हैं। हद ये है कि जब बच्चों को ज़ुबान की समझ नहीं होती है तब भी हम उन्हें सिखाते हैं कि बेटा सब्र करो, सब्र करो। लेकिन शायद ही कोई बच्चों को बताता है कि सब्र दर हकीकत होता क्या है। इसी वजह से आज हमारी उम्र तक भी पहुंचने के बाद लोग सब्र की तारीफ नहीं जानते हैं कि क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इससे पहले कि कुरान की आयत का सहारा लें, क्योंकि बहुत मशहूर आयत है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, क्यों ना हम पहले ये समझें कि सब्र अपने आप में है क्या, किस अमल को सब्र कहा गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। क्योंकि आपका ये प्रोग्राम बउनवान मकारिमुल अखलाक है जी। और अखलाक में एक अहम रुकन और एक अहम पिलर का नाम सब्र है। लिहाजा हम इल्म अखलाक ही की एक किताब मरहूम मोहम्मद मेहदी नराक़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब है जामे उस सआदात। उस किताब में उन्होंने जो सब्र की डिफिनेशन बताया कि सब्र किसे कहते हैं, शायद नाज़रीन के लिए भी बहुत अहम हो, क्योंकि हमने सब्र का माना अलग किया है और इस वजह से हज़ारों एतराज़ात और इश्कालात आते हैं। सब्र कहते किसे, ये कहते अस्सब्र सबातुन नफ्स। सब्र यानी आपके वजूद का साबित कदम रहना, डटा रहना, किसी मबना और किसी बात पर डटे रहना, मुनहरिफ ना होना, पैरों में लर्जिश ना आना। व अदमु इज़्तिराबिहा, सब्र यानी बेचैनी ना आना, बेकली ना आना। फिश शदाइद, मुश्किलात में, मसाइब, जब हम पर मुसीबतें पड़े, अन तुकाविमा माहा बिहैसुल्ला तुखरिजुहा अन सियाति सद। ये सब्र वो ताकत है जिसके साथ तुम मुकाविमत और मुकाबला कर सकते हो ताकि तुम्हारे अंदर का इत्मीनान ना ख़त्म हो। बस अगर आप इस तारीफ़ को देखें, सब्र का आसान माना किया जाए यानी पायदारी, इस्तिकामत, डटे रहना। मुझे अल्लाह ताला ने इस आलम में बंदगी के लिए भेजा। जाहिर सी बात है, जिस दुनिया में मैं आया हूँ ये दुनिया बलाओं से, मुश्किलात से, सख्तियों से घिरी हुई है। हज़रत अमीर ने खुद फरमाया दुनिया दारुन बिलबला महफूफतुन, ये दुनिया पूरी बलाओं से घिरी है। अब यहाँ पर हर कदम पर मुझे मेरी बंदगी से हटाने के लिए एक बला आ रही है। बहुत अच्छा है। उस बला के सामने मैं जब फेस करूं तो मैं बुज़दिलों की तरह अगर फरार कर जाऊं तो मैं बेसब्रा हूं। बहुत अच्छा। लेकिन अगर उस बला को अबूर करके रास्ता बंदगी का तय कर लूं तो मैं साबिर हूं, उसको पार कर लूं। अब ये सब्र का माना एकदम अलग है, क्योंकि सब्र यानी डटे रहना। सब्र यानी पहाड़ों की तरह, देखें आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, पहाड़ अपनी जगह से नहीं हटता। साबिर वही शख्स है, बलाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, सब उससे टकरा के हट जाती हैं, लेकिन ये साबित कदम अपनी जगह पे खड़ा होता है, अपनी बंदगी पर कायम और दायम होता है। बस सब्र का माना बर्दाश्त करने का अगर किया जाए तो बहुत ही मामूली माना किया हमने सब्र का। सब्र यानी डट जाना, रुक जाना, ठहर जाना, भागना नहीं। इसी वजह से अगर आप सब्र को सही तरीके से इस डिफिनेशन के हिसाब से आगे चले ना तो पैगंबर की वो हदीस भी समझ में आती कि पैगंबर फरमाते हैं अस्सब्रु सलासुन, सब्र तीन तरह का होता है। सब्र अलत्ता, बंदगी पे सब्र, सब्र अनिल मासिया, गुनाहों पे सब्र, सब्र अलल मुसीबा। अब अगर ये माना हमने सब्र का किया तो ये हदीस समझ, इताअत पर सब्र यानी क्या, नमाज पे सब्र, रोज़े पे सब्र यानी क्या, रात में मैं देर से आया शादी से, थका हुआ हूँ, पैरों में ताकत नहीं है, नींद कह रही कि भी और सो, बदन कह रहा है कि मत उठो,
صبر علی الطاعہ کہہ رہا ہے نہیں، اسے ہٹاؤ، اٹھو نماز پڑھو. یہ دیکھیں یہ صبر علی الطاعہ ہے. جی. میں جانتا ہوں کہ پورا معاشرہ جھوٹ بول رہا ہے، میں بھی اگر ان جھوٹوں کے ساتھ مکس ہو کر رہوں گا تو بہت آسان ہے. یہاں پر صبر علی الطاعہ کا معنی یہ کہ میں سچ بولوں، یہ صبر کا معنی ہے. یا حتیٰ صبر انل معصیہ، پورا معاشرہ گناہ کر رہا ہے، میرے دوست، میرے احباب، میرے رشتہ دار سب جا رہے ہیں، وہاں پر میں اپنے قدم کو اگر روک لوں تو میں صابر ہوں، اس گناہ کی محفل میں نہ جاؤں. اسی طرح ایک معنی صبر علی المصیبہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جب مصائب آئیں، سختیاں آئیں تو اب برداشت کر لینا ان مصائب کو، اور شکوے اور جزا نہ کرنا اور راہ بندگی سے نہ نکلنا. بس صبر بہت یعنی ایک عظیم عبادت ہے، ایک عظیم عبادت ہے. اطاعت پہ صبر، معصیت، اور یہ اس کے بھی حتیٰ روایت میں درجات ہیں. بیان کیا گیا کہ جو سب سے بڑا صبر ہمارے ذہنوں میں ہے وہ صبر علی المصیبہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اس کے 300 درجے کے کمالات ہیں، لیکن اگر تم نے صبر علی الطاعہ کیا تو اس کے 600 کمالات ہیں، لیکن اگر تم نے صبر علی المعصیہ کیا تو اس کے 900 کمالات ہیں. یعنی سب سے سخت جگہ وہ تھی جب تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، وہاں پہ اپنے صبر کی طاقت کے جوہر دکھاؤ. پس صبر بے بسی کا نام نہیں ہے، صبر اپنی طاقت کے اظہار کا نام ہے. صابر بے بس نہیں ہے، کیونکہ جب بے بسی کا معنی صابر کا کیا جاتا ہے تو ہزاروں اشکالات ہوتے ہیں. صابر بے بس کہاں ہے؟ صابر شجاع ہے، وہ پورا معاشرہ گناہ پہ جا رہا ہے، وہ شجاعت دکھا رہا ہے، اور بے بس ہوتا تو کھچا ہوا چلا جاتا. یہ اختیار رکھتا ہے، ڈٹا ہوا ہے. یہ بے بس نہیں ہے کہ اپنے بدن کے سامنے بے بس ہو جائے کہ اب صبح نماز کو کیوں اٹھوں. یہ یہاں پر اپنے بدن کو، اپنی شہوتوں کو، اپنی خواہشوں کو دباتا ہے. یعنی صابر طاقت کی انتہا پر ہے. صبر طاقت کا نام ہے، صبر انسان کی بے بسی کا نام نہیں. یہ صبر کا ڈیفینیشن اور معنی اگر ہم ملاحظہ کریں تو واقعی سمجھ میں آئے گا کہ ہماری زندگی میں صبر کی کتنی ضرورت ہے. بالکل. اور آغا یہ میں کہوں کہ ناظرین تو بعد میں اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ گفتگو میرے لیے کافی مفید رہی پہلے ہی مرحلے میں کہ صبر کو اس تصور سے تو ہم جانتے ہی نہیں. ہم تو صبر کا معنی صرف یہی جانتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت پڑی ہے تو صبر کیا جائے، کوئی مشکل آ گئی ہے تو صبر کیا جائے، خدا نخواستہ کوئی مالی نقصان ہو گیا ہے، صحت چلی گئی ہے، کوئی چاہنے والا جدا ہو گیا ہے تو صبر کیا جائے. ہم تو صبر کو صرف برے حالات میں ہی جانتے ہیں. ہاں، یعنی گویا صبر کی ایک بے کسی کی تصویر دکھائی جاتی ہے، جبکہ صبر زندگی کا حصہ ہر روز ہے. ہر روز جیسے آپ نے بتایا، نماز ہوئی، ہمارے روز کے فرائض ہوئے، واجبات ہوئی، لوگوں سے ڈیل کرتے وقت جھوٹ بول دینا، یا یہ مطلب ہماری روز کی زندگی کا حصہ ہے. صبر ہے، ہر جگہ صبر ہے. بہت عمدہ ہے آغا. لیکن میرے سوال، کیونکہ ذہن میں صبر کی امیج وہی تھی، تو میرا دوسرا سوال اسی پر منحصر ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر بہت بڑی عبادت ہے، اور جیسا بھی آپ نے کہا کہ صبر کرنا شجاعت ہے، جب انسان کے پاس اختیارات کچھ ہیں ہی نہیں، اگر ہم معصومین کی بات کریں کہ اللہ نے انہیں تو بہترین اختیارات دیے تھے، تو ان کا صبر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو بہت کچھ کر سکتے تھے، مار دیتے ٹھوکر تو پانی نکل آتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا. تو اس اعتبار سے اگر ہم صبر کو دیکھیں تو انسان تو ہے ہی بے بس، وہ تو یوں بھی کچھ نہیں کر سکتا صبر کے علاوہ، پھر اسے صبر کی تاکید کرنے کا کیا مطلب ہے؟ احسن، تم یہ سوال واقعی اگر آپ غور کریں تو بہت اچھا ہے کہ اگر میں صبر کو ایک ایسا کام جانوں جو جبر ہے مجھ پر، میں چاہوں نہ چاہوں مجھے کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا دینا. دیکھیں یہ سوال ہی سے اگر جواب روشن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہا ہے، یعنی میرا اختیار یہاں چلے گا. وگرنہ اگر میرا اختیار نہ چل رہا ہوتا تو مجھے نہیں کہا جاتا کہ یہ کام کرو. یعنی میں ایک اور کام کر سکتا ہوں یہاں پر صبر کے بجائے. وہ کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں اسلامی ڈیفینیشن میں 2 لفظ آتا ہے، ایک ہے صبر، ایک ہے جزا. جزا یعنی بےتابی دکھانا، جزا یعنی مصیبتوں کے وقت ایسی باتیں کرنا، ایسا عمل کرنا جو بندگی کے ساتھ میچ نہیں کرتا. وہ یعنی ایک مصیبت مجھ پر آئی، اس مصیبت میں میرا 2 رویہ ہے. یہ خود قرآن کہتا ہے خلق الانسان حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. انسان کو جب کوئی تکلیف آتی تو جزا کرتا ہے. جزا یعنی فریاد. آپ دیکھیں بعضوں کو اگر ایک ہلکی سی مصیبت ان کی زندگی پہ آ جائے وہ پوری دنیا کو مجرم ٹھہراتے ہیں، خدا کو ہم ہی ملے تھے، ہمارے ہی گھر ہونا تھا، ہم نے تو نمازیں بھی نہیں چھوڑی، ہم نے تو یہ جزا ہے.
یہ جزا، جزا یہ اردو میں جو جزا بولا جاتا ہے وہ نہیں ہے، جی جیم زے عین جزا، اچھا یعنی اپنے آپ کو بیتاب کر لینا، اور صبر یعنی اپنے آپ کو اطمینان میں رکھنا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جی آپ زندگی کا اچھا فیصلہ کب کرتے ہیں؟ جب آپ بیتاب ہوتے ہیں، جب آپ مطمئن ہوتے ہیں، جب مطمئن ہوتے ہیں۔ یعنی جب یہ مصیبت آئی ہے تو اس وقت آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے اطمینان کی، تاکہ اس مصیبت میں آپ کو رکنا۔ دیکھیں دین نے کہیں صبر کا معنی یہ نہیں کیا کہ اس مصیبت کو رہنے دو اب چلے گا۔ دین میں صبر کا معنی یہ ہے ہی نہیں کہ آپ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ، صبر کرو۔ ہم کہتے ہیں یہ جملہ، جی صبر کا یہ معنی نہیں ہے۔ صبر کا یہ معنی کریں کہ ہم مالی مشکلات سے دو چار ہیں، میں کمانے نہ نکلوں، کہ نہیں ہم تو بہت صابر ہیں۔ نہیں، آپ صابر نہیں، آپ کاہل ہیں۔ صابر الگ ہوتا ہے، کاہل الگ ہوتا ہے۔ آپ کہیے نہیں ہم تو صبر کر لیں گے اسی بات پر، چلو یہ گندا ہی پانی ہم صبر کر کے پی لیتے، نہیں۔ دین کہتا ہے تلاش، محنت، بہت اچھا ہے۔ یہاں پر صبر آپ کا، اس سے پہلے آپ کاہل ہو۔ وہ جو صبر کا لیول، چونکہ عموماً ہم لوگ ایسے لوگ ہیں کہ پہلے ایک لیول اچھا لگا لیتے ہیں تاکہ کسی کو مطمئن کر نہ پائیں، اپنے آپ کو تو کم سے کم ایک تھپکی دے کے سلا دیں کہ بھائی ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ میرے گھر میں اگر مشکلات مالی ہے، میں اکنومی اور کیا نام ہے پیسے کو لے کر جو ہے مشکلات سے دو چار ہوں، تو صبر یہ نہیں کہ میں خاموش بیٹھوں، میں تلاش کروں، میں محنت کروں، لیکن ہاں اس محنت کے دوران میں شکوے کروں، دیکھیں میرے ساتھ کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں جزا۔ صبر یعنی اپنے کام کو، اپنی خواہشات کو حاصل کرنا، جائز خواہشات کو محنت و تلاش کے ساتھ، لیکن ثابت قدم رہ کے، ایسا نہیں ہو کہ میں مال حرام کی طرف دوڑنے لگوں، میں یہاں دوڑنے لگوں، میں یہ راستہ جو آپ طے کر رہے ہو محنت کے ساتھ اور بندگی کا راستہ نہیں چھوڑ رہے ہو، یہ صبر ہے۔ اب دیکھیں اب مصیبتیں جب آتی ہیں تو دو رویہ ہو سکتا ہے، یا تو میں فریاد کروں، یا تو شکوہ و شکایت، حتیٰ آدمی اس قدر گر جاتا ہے کہ خدا کی نسبت بھی سوء ظن رکھتا ہے، ارے اللہ نے صرف ہمارے گھر پہ آفتیں ڈھائی ہیں اور یہ ہوا یہ ہوا، یہ جزا ہے۔ یہیں پر وہ ان مصیبتوں سے نکل سکتا تھا جب اس کا دل مطمئن ہوتا، تو اچھا سوچتا طریقہ کیسا ہے اس مشکل سے نکلنے کا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا کہ صبر کرو، تاکہ صحیح طریقے سے راستہ بھی، اپنی مشکل بھی حل کر سکو، اور خلاف بندگی بھی کوئی کام نہیں ہو سکے۔ بس صبر کا معنی ہم یہ کریں، نہ صبر کا معنی فقط مشکلات کو برداشت کرنا، مشکلات سے نکلنا لیکن راہ بندگی سے نہ ہٹنا، یہ صبر کا معنی اگر کیا جائے تو آپ کا وہ سوال کہ ہم کیوں بے بس نہیں، یہ آپ کو اسی وجہ سے اس پہ جزا ہے، بے بسی پہ، مطلب جہاں میں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہاں پہ مجھے کون سی جزا و سزا دی جائے گی؟ ہمیشہ جزا اور سزا کا تعلق میرے ایک اختیاری عمل سے ہوتا ہے، میرے غیر اختیاری عمل پر نہ مجھے جزا دی جاتی ہے نہ سزا دی جاتی ہے۔ اور صبر کے لیے تو اتنی روایتیں کہ یہ ملے گا وہ ملے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ایک فعل اختیاری ہے جو میں بندگی کے راستے میں طے کر سکتا ہوں۔ جی بالکل، اسی سے جڑتا ہوا آگا میرا اگلا سوال آپ سے کہ جب انسان، اب جیسے اگر آپ نے کہا کہ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں مالی مشکلات ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ بیٹھ جائے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کہ ہم صبر کر لیں گے، وہ کوششیں کرے، جد و جہد کرے، نہ کہ حرام مال کی طرف بڑھ جائے، تو یہ صبر کا ایک بہترین طریقہ ہے، یعنی کہ اللہ کی معصیت نہ کرنا۔ لیکن اگر ہم بات کریں ایسی کسی مشکل کی، جیسے خدا نہ خواستہ اپنے کسی بہت عزیز کو کھو دینا، ایسے معاملے میں جب یوں کہہ لیجیے کہ یہ تو روز نہیں ہوتا ہے زندگی میں، یہ ایک ایسا غم ہوتا ہے جو انسان کو ایسے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی عقل و ہوش و حواس کچھ اس کے قابو میں نہیں رہتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان اگر صبر کا دامن چھوڑ دے اور نازیبا کلمات اپنے زبان سے ادا کرے یا خدا سے شکوہ شکایت کرے، تو کیا اس پر اس کے لیے گناہ رکھا گیا ہے، یا پھر اللہ اس بات کا ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دے گا کہ نہیں ابھی مشکل وقت میں تھا، اس وجہ سے اس نے یہ گناہ اور یہ معصیت کی ہے؟ دیکھیں خلاف بندگی جو کام آپ نے کیا، یہاں پر آپ اپنے اختیار سے گئے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسی لیے تو بار بار آپ کو صبر کا پابند، تو انہی مشکلات وقت میں آپ کے منہ سے بندگی کے خلاف حرف نہ نکلے، یعنی جو ٹریننگ ہو رہی ہے آپ کی روزانہ، یعنی آپ کو ثابت قدم رکھا جا رہا ہے۔ ایک مصیبت، ایک مشکل میں آ کر اگر آپ ٹوٹ جاتے ہو تو آپ کا ایمان کس لائے؟ توجہ کریں، جبکہ ہم انہی چیزوں کو سمجھتے ہیں، مثلا اس دنیا میں میرا ایک عزیز فرد اس دنیا سے چلا گیا،
اب سمجھیے، توجہ فرمائیں، میں آپ کی خدمت، چونکہ ہم تھوڑا دین کو صحیح سمجھے نا تو بعض جگہوں پہ تلقین صبر آسان ہوتی. مثلاً اگر کسی کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اس جی کے زندگی میں، اب یہ ماں باپ کے لیے واقعی سخت غم ہے، بالکل بالکل. عطوفت ہے، چونکہ محبت ہے ماں کے دل میں، وہ روئے گی، جی باپ روئے گا. یہ رونا بالکل غلط نہیں ہے، یہ یہاں پر اللہ نے کوئی سزا نہیں رکھی ہے، ہوں کیونکہ اس کے اندر وہ محبت رکھی ہے کہ وہ روئے. بالکل بالکل. رونے کے علاوہ جی اب جب وہ خلاف بندگی، ہوں یعنی خدا کی نسبت سوءظن رکھے، جی یہاں پر اس کے لیے گناہ مرتب ہے. اس سے ہوں پہلے نہیں کہ نہیں یہ اس قدر کیوں رو رہی ہے ماں، یہ اس قدر کیوں رو رہا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے کے انتقال پر رو رہے تھے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ کہا جی رو رہا ہوں. وہ جو عطوفت اور جو محبت ہے وہ ہے، لیکن اس دوران ایسا کوئی لفظ نہ نکلے جو مالک اور خالق کے خلاف ہو. یہ بہت اہم جیسے مرحلہ. ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے یہاں جب کوئی بہت اچھا شخص چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے انصاف نہیں کیا. ہاں، یہ جملے جو ہے نا، کیونکہ میں اور آپ اس لائق کب ہو گئے کہ اللہ سے اچھا زیادہ انصاف اور عدالت کروں؟ اس کا مطلب ابھی میری بندگی مکمل نہیں ہو پا رہی ہے. حتیٰ میں واقعی ایک آپ کے اس پروگرام کے ذریعے میں ایک صبر کا ایک آسان طریقہ بتاؤں. یہ تو بہت آسان ہے. میں ایک آدمی کا بیٹا یا بیٹی اس دنیا سے چلی کہ ظاہر سی بات ہے اولاد کا جانا بہت سخت ہے. اب یہیں پر اسے اس طرح صبر کیا جا سکتا ہے. مطلب فرض کریے آپ کی اولاد ہو یا فلاں بیٹا ہو، وہ اس دنیا سے چلا جائے. میں فرض کروں کہ یہ دنیا خطرناک جگہ تھی، یہاں پر سانپ بچھو، یہ یعنی سانپ بچھو کا مطلب ایمان چھیننے والی بہت سی چیزیں تھی. میرے خدا نے ایک مہمان بنا کے میرے بچے کو محفوظ مقام پر بلا لیا. اب دیکھیے یہ انداز یہ بالکل عام زندگی میں بھی ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی خطرے کی جگہ پہ ہو، دوسرا آدمی کہے کہ آپ ایسا کرو اپنے بیٹے کو ہمارے پاس بھیجو، ہم امین ہیں، اس کی حفاظت کریں گے، اس خطرے کی جگہ سے آپ کے بیٹے کو نکال دیں گے. آپ بھی دیکھیں گے کہ ہاں واقعی بیٹے کی فرقت بڑا غم ہے، لیکن بیٹے کی سلامتی اس سے بڑا اہم ہے. تو آپ کہتے نہیں، حتیٰ بعض اوقات کرتے ہیں انسان، اگر ہمارے ایریے علاقہ سیف نہیں ہے، ہمارے بچوں کو کچھ دن آپ اپنے پاس رکھیے. کیوں رکھیے اپنے پاس؟ کیونکہ میرا بچہ محفوظ رہے. بعض اوقات ان چیزوں کے ذریعے انسان کو بہت آسانی سے صبر آتا ہے، قرار آتا ہے، لیکن انسان ان چیزوں پہ غور نہیں کر پاتا. یہی تو مشکل ہے، کیونکہ وہ وقت جس اتنا خالق نازک. نے اس بچے کو بلایا ہے وہ آپ سے زیادہ کریم، آپ سے زیادہ رحیم، وہ اس کا خالق ہے. اس نے آپ کو ماں یا باپ بنایا تو آپ بنے اس بچے کی نسبت، وگرنہ اصل وہ اس کی ملکیت ہے. یہ وہ مرحلے ہیں جہاں سے صبر کرنا انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. اور پھر انسان سوچے کہ اس دنیا سے سب کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے. کوئی پہلے اس دنیا میں میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، اس میں سے کوئی بھی رہنے کو نہیں آیا تھا. خود میں رہنے نہیں آیا ہوں. میں جب پڑھتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، میں خود اس بات کو دہراتا ہوں کہ میرے اللہ مجھے بھی تجھ تک آنا ہے. تو یہ وہ مراحل ہوتے ہیں جہاں پر انسان صبر کر سکتا ہے. اور با بندگی، حتیٰ حضرت امیر نے ایک اپنے صحابی کو، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. بعض جگہوں پہ ہے کہ پیغمبر کے صحابی تھے، پیغمبر نے کہا دیکھو تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، دو کام تم کر سکتے ہو، یا تو جزا کرو، فریاد کرو، یعنی کہو کیا کر دیا اللہ نے، تو پھر وہ اجر جو تمہیں ملنے والا ہے اس اجر سے تم جو ہے محروم ہو جاؤ گے. دیکھیں اسی مقام پہ ہونا کچھ نہیں ہے، بیٹا دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، کیا بات ہے، بیٹی دوبارہ زندہ. میں یہ کہوں کہ اگر چلے میرے خدا کو برا بھلا کہنے سے خدا دوبارہ زندہ کر دے، یہ تو ہونے والا نہیں ہے، وہ تو گیا اس دنیا سے. اب یہاں پر میں صبر کر کے اجر کما سکتا ہوں، یا صبر نہ کر کے جو اجر ملنے والا تو اس سے محروم ہو سکتا ہوں. تو یہ مرحلہ یہاں پر ہے کہ ہم صبر نہ کرنے کی صورت میں بہت سی چیزیں ہیں جن سے محروم ہو جاتے ہیں. بہت اچھا ہے آغا، کاش کہ ہم ایسے مشکل وقت میں اتنی اچھی اپنی عقل کو استعمال کر سکے. خدا ہم سب کو توفیق دے، کرے تو ایسے غم سے دو چار نہ کرے، اور اگر کرے تو توفیق دے کہ ہم اپنی عقل کے ساتھ، اپنے صبر کے ساتھ. اور خدا دیتا ہے یہ طاقت، خدا یہ دیتا ہے طاقت. جو چیز آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو وہ غم آپ پر آ ہی نہیں سکتا. میں آپ کی بات سے یاد آ گیا تو بہت، ایک خاتون تھیں، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا مولا میرا بیٹا سفر پہ گیا تھا نہیں آیا. حضرت نے فرمایا جاؤ دعا کرو آ جائے گا. پھر کچھ دنوں بعد وہ خاتون آئیں، انہوں نے کہا مولا میرا بیٹا نہیں آیا. حضرت نے کہا دعا کرو آ جائے گا. پھر وہ تیسری مرتبہ خاتون آئی، کہا مولا میرا بیٹا لوٹ کر نہیں آیا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. حضرت نے کہا جاؤ تمہارا بیٹا آ گیا.
کہا مولا کیسے؟ حضرت نے کہا جاؤ دیکھو. اس نے دیکھا آگے، پھر لوٹ کے آئی. کہا مولا کیسے آپ نے پتہ بتا دیا؟ دیکھیے ایک علم امام ایک الگ مسئلہ ہے. واہ، امام نے کہا یہ جو جملہ تم نے کہا نا اب برداشت کہ اب نہیں ہوتا. برداشت نہیں ہوتا، تو وہیں تک مصیبت دی جاتی جتنا کیا تمہارے بات اندر طاقت تھی. کیا بات. تم نے یہ صداقت کی بنیاد پہ کہا کہ اب ناقابل برداشت ہے، اللہ اکبر. تو اس کے زیادہ اللہ وہ تکلیف تمہاری گردن پہ ڈالتا ہی نہیں جسے تم برداشت نہ کر پاؤ. جب یہ تمہارے لیے ناقابل برداشت تھا تو تمہارے بیٹے کو اللہ نے بھیج دیا. کیا بہترین روایت بیان کیا آغا آپ نے. اللہ آپ کو بہترین جزا دے اس کی. ہم نے ابھی اس سے پہلے سوال میں جو آپ سے پوچھا تھا تو اس میں آپ نے توکل کا ایک بہت اچھا ریفرنس دیا تھا آغا کہ صبر اور توکل جو ہے وہ کافی حد تک ایک ساتھ چلتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ یہی نسبت جو ان دونوں عمل میں ہے اس کو بیان کریں کہ کیسے صبر اور توکل ایک ساتھ چلتے ہیں، لیکن صبر جو ہے وہ کہیں انسان کو، وہی جو ہم نے بیان کیا کہ انسان کوشش اور جد و جہد سے پیچھے نہ ہٹ جائے صبر کے معاملے میں، یہ کیسے ریلیٹڈ ہے توکل سے؟ یہ بہت اچھی طریقے سے دیکھیں، دونوں راہ بندگی میں آپ کے کام آنے والے. جی. صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندگی کے راستے پہ رکے رہنا، ہٹنا نہ. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے کو امید کے ساتھ چلنا. دیکھیں بہت اہم ہے. میں ایک مرتبہ بے دلی سے چلتا ہوں، جی جا رہا ہوں منزل کی طرف، لیکن اتنا دل نہیں لگ رہا ہے، امید نہیں ہے. حسن تم جی. توکل کیا کرتا ہے؟ صبر مجھے بندگی کے راستے پہ باقی رکھتا ہے. توکل کہتا ہے نہیں مجھے کامیابی ہونا ہے. بہت اب اچھا ہے. یہ آدمی جب چلتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہوئے بغیر نہیں لوٹتا، بہت اچھا. کیونکہ وہ صرف چل نہیں رہا اس راستے پر، توکل کی یقین کے ساتھ چل رہا ہے. بہت اچھا. یعنی اس کو پتہ ہے. تب ہمارے ہاں تو روایات میں امید کی نسبت یہاں تک ہے کہ اگر تم دعا کرو تو یہ سمجھو کہ اجابت الدعا دروازے پہ. سبحان اللہ. یعنی ایسی کیفیت میں آ کر دعا کی قبول ہوگی نہیں قبول ہوگی یہ معاملہ ہٹاؤ. یہ تم نے دعا کیا، اب فوراً انتظار کرو کہ اجابت الدعا آ گئی ہے. اس طریقے سے جو راستہ طے کیا جاتا ہے وہ صبر و توکل کو ملا کر. میں صابر ہوں، یہ میرا وظیفہ تھا. جی. اب میں اپنی طاقت پہ بھروسہ نہ کروں. یہ دیکھیں بہت اہم ہے. راہ بندگی میں جو ہے مجھے کہیں ایسا نہ لگنے لگے کہ میں طاقتور ہو چکا ہوں، میں بہت اسٹرانگ ہوں اور میں اسی وجہ سے نہیں نکلا، میں رکا ہوا ہوں. یہاں پر آپ اپنی طاقت کو کہو نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اپنی بندگی کو انجام دے رہا ہوں. یہ دروازے جو میری زندگی میں بند ہیں کھولے گا میرا خدائی. مجھے اس نے کہا ہے کہ کوشش کرنا. پس اگر صبر و توکل کو ملا کے دیکھا جائے تو بہت میل ہے. یعنی صبر میری طاقت، میری قوت، توکل اللہ کی رحمت پر، اللہ کی اور ان دونوں کے ساتھ چلنا تو واقعی نہیں مسیر بندگی اس قدر حسین ہو جاتی ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھیں لیکن نماز آپ نشاط کے ساتھ پڑھیں، یعنی ایک ولولے کے ساتھ پڑھیں. ایک آپ نے دیکھا بعض بچے آتے ہیں، سب آتے ہیں کلاس میں، لیکن بعض گھر سے جب اٹھ کر آتے ہیں تو پڑھنے کے لیے آتے. ان کے انگیزے اور ان کے ولولے کو دیکھ کر ٹیچر کو لگتا ہے کہ ایک چیپٹر اور پڑھاؤ. بہت اچھا. لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے اتنے مرجھائے ہوئے ہوتے کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شروع ہی نہیں. یہاں پر بھی بندگی میں بھی بندگی کرتے ہیں کچھ لوگ اس قدر ولولے کے ساتھ کرتے کہ ان کو دیکھ کر دوسروں کو رشک ہوتا ہے کیسے بندگی کی جاتی ہے. یہ توکل ہمارے اندر وہی نشاط پیدا کرتا. اور میں تو ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ محبان حضرت امیر کی پہچان میں سے ایک علامت یہی ہے کہ یہ عبادتوں کو نشاط کے ساتھ کرتے، ولولے کے ساتھ کرتے. اس طرح نہیں ہوتا کہ 3 جمائی لیں تو پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں. کیا بات ہے. یعنی اس پیمانے پر ہم پرکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کہاں امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے ہیں. بہت اچھا ہے. بالآخر آغا کیونکہ اتنی برکات اس عمل میں رکھی گئیں اور یوں سمجھ لیجیے کہ زندگی کا ایک وظیفہ ہے صبر، اور ہم نے تو اس نظریے سے دیکھا ہی نہیں تھا اس کو. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے کہ آپ نے کتنی خوبصورتی سے اس کی تشریح کی ہے. ہم اگر چاہیں آغا کہ اپنی زندگی میں صبر کو ایسے شامل کر لیں کہ جب مشکل وقت آئے تو ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر نہ کرنا پڑے بلکہ وہ ہماری فطرت اور ہماری تربیت میں شامل ہو، تو یہ صبر کو اپنی فطرت میں کیسے شامل کرے انسان؟ دیکھیے دھیرے دھیرے جو بندگی کے ارکان، میں ایک بہت اچھی مثال دوں تاکہ ناظرین کے لیے بھی مفید ہو کہ جب ماہ مبارک رمضان آئے یا خوش شعبان اور دیگر مہینوں میں جو مستحب روزے رکھے جاتے ہیں، ان مہینوں میں اگر غور کریں یہ روزے کا حکم، یہ دیکھیں جتنے بھی دینی آپ کو عبادتیں بتائی گئی نا یہ آپ کے کام آتی، خدا کے کام نہیں آتی. انہی میں سے ایک روزہ ہمارے صبر میں بڑا کام آتا ہے. یعنی ہم کو صبر کے لیے پریکٹس کرائی جا رہی ہے. یعنی ماہ مبارک رمضان کا جو روزہ ہے ایک تو خلوص لے آتا ہے، انسان کو بتاتا ہے کہ مخلصانہ عمل کیسے انجام دو. جیسے کہ خود صدیق طاہرہ
سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدقیہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ تمہارے اوپر اس وجہ سے واجب کیا تثبیتا للاخلاص، تاکہ خلوص تمہارے اندر ثابت قدم رہ سکے۔ سبحان انہی میں سے ایک یہ کہ روزہ میرے اندر صبر لے آتا ہے کہ کیسے تمہیں ہٹنا نہیں ہے، ڈٹے رہنا۔ مطلب میرے گھر میں فریج میں سارا جی سامان رکھا ہوا ہے، کیا بات میرے اختیار میں بھی ہے، ہم، یہاں پر میں اپنی ثبات قدمی 1 مہینہ دکھاتا ہوں۔ کیا بات تو اسی طرح اب جب میں معاشرے میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے نامحرم راستے پہ ہوں، لیکن یہاں میں ثبات قدمی، مجھے 1 مہینہ پریکٹس کرائی گئی ہے، مجھے 1 مہینہ بتایا گیا کہ تمہارے بدن کا ڈیمانڈ ہے پانی پینا، لیکن مگر تمہیں جاؤ نہیں پینا ہے، اور تم نے صبر کر کے بتایا۔ صبر کا معنی جو ہم لوگوں نے کیا جی جی ثابت قدمی، جی تم نے بتایا کہ تم کر سکتے ہو، یعنی پیاس لگی بھی ہو، پانی موجود بھی ہو، اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، کیا بات لیکن اس کے باوجود تمہارے اندر وہ ارادہ ہے کہ اگر چاہ جاؤ واہ تو 12-14 گھنٹہ تم اپنے آپ کو وہ چیز جو مباح تھی عام دنوں میں تمہارے جی لیے جی وہ نہیں کرو گے۔ تو جب تمہارے اندر اتنی کوالٹی ہے اور 30 دنوں تک پریکٹس ہوئی ہے، تو وہ چیز جو تمہارے لیے حرام ہے واہ واہ وہاں واہ پر کیسے تم ڈٹے نہیں رہ سکتے؟ کیا جو کبھی بات کبھار کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا آغا، کیا بات بڑی مشکل ہے، بڑا سخت ہے۔ کیسے سخت ہے؟ 30 دن کر کے بتایا آپ نے۔ واہ واہ بس صبر کو کسب کرنے کا ایک راستہ بہترین یہ روزہ ہے بہت کہ اچھا روزے کے ذریعے ہمیں بہت تعلیم صبر دی جا رہی ہے۔ بہت اس کے بعد اگر ہم صبر کو اور کسب کرنا چاہیں تو اب اپنی زندگی میں دیکھیں کہ صبر کے فوائد کیا ہیں۔ اور سب سے اہم چیز اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے۔ سبحان اللہ کن حضرات کو اگر آپ دیکھیے، کتنی مشکلات، کتنی سختیاں، آپ کبھی اہل بیت کے گھرانے پہ نظر کریے، سختیوں کا ایک ہجوم ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ ام المصائب، جی لیکن آپ یہاں پر ایک مرحلے میں بھی نہیں آ کر دیکھ سکتے کیا کہ بات جہاں پر بی بی نے شکوہ خدا کا کیا ہو۔ اور زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ معصومین کی تو پھر بات الگ ہے، ہاں، جناب زینب اور حضرت عباس علیہ جو السلام تربیت یافتہ ہیں ان ہستیوں بالکل کے، ان کی زندگی کو اگر آپ ملاحظہ کریں، بس ہم اگر صبر کو اپنی زندگی میں لانا چاہیں، یوں نہیں ہوگا کہ کوئی آپ تعویذ لکھ کے دے دیجئے۔ یہ ان حضرات کی زندگی کی شعائیں میرے دل پر آئیں، اور میں وہ عبادتیں جو کر رہا ہوں وہاں پر اپنے اس عمل کو دیکھوں کہ عبادت مجھے خدا ٹارچر کرنے کے لیے مجھے بھوکا تھوڑی نہیں رکھ رہا ہے کیا بات کہ نہیں تم ایسے بھوکے رہو، ہم کو اچھا لگ رہا ہے۔ ایک نہیں، خدا ایک تربیت ہے۔ تربیت ہو رہی، واہ 1 مہینہ ہو رہی ہے، واہ ہر سال ہو رہی ہے۔ واہ واہ یہ واہ 1 مہینے میں تم کو اور زندگی میں صبر کرنے کے سلیقے کی طاقت تمہارے اندر ڈالی جائے۔ بس یہ سبحان طریقہ ہے سبحان صبر کس طرح اپنے اندر لایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آغا، ایسی خوبصورت گفتگو رہی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے ان باتوں پر عمل کرنے کی، اور اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ آپ اپنا علم، اپنا وقت ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں، خدا آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ اللہ آپ بہت لوگوں کے مشکور بھی ہے۔ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین محترم، مکارم الاخلاق کا یہ ہمارا ایپیسوڈ صبر کہ مجھے لگتا ہے ہمیں بہت پہلے اس پر گفتگو کر لینی چاہیے تھی، جب ہم نے توکل پر گفتگو کی تھی، شاید تبھی ہمیں صبر پر بھی بہت جلد گفتگو کرنی چاہیے تھی، کہ ہم نے دیکھا کتنی خوبصورتی سے انسان کی زندگی کو یہ دونوں عمل مل کے ایک کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں۔ نہ صرف کامیاب زندگی بلکہ کامیاب آخرت کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے مکارم الاخلاق میں کوئی اور موضوع، کوئی اور اخلاقی پہلو لے کر۔ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔